रहीम। डियर फेलोज, आज मैं एक और इंफॉर्मेटिव व्लॉग लेकर अपने बाबा और बहनों के साथ हाजिर हूँ। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है काइट फ्लाइंग। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाया है, मन क़तला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ। अगर किसी ने किसी को बिला वजह कत्ल किया या जमीन पर फसाद फैलाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। आज का मेरा सवाल है कि काइट फ्लाइंग एक खूनी खेल है कि या रिक्रिएशनल एक्टिविटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, पहले तो आपका ये सवाल और आज की ये पैनल डिस्कशन हाईली अप्रिशिएबल। ये वक्त की ज़रूरत थी इस मौजू पर गुफ्तगू करना। देखिए, आपके सवाल का थोड़ा सा बैकग्राउंड है। ये जो काइट फ्लाइंग है या बसंत का जो एक ओकेजन सेलिब्रेट किया जाता था, ये बेसिकली मौसम बहार का खैर मकदम करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया जाता था और एक फेस्टिविटी का एक माहौल था। लोग इसको रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे लेते थे, लेकिन उस वक़्त जब इसको बतौर रिक्रिएशनल एक्टिविटी लिया जाता था तो जो पतंग के लिए तंदी इस्तेमाल होती थी वो धागे की होती थी और वो धागे की तंदी जानी नुकसान नहीं करती थी। यानी जब पतंग के साथ डोर एक दूसरे की काटते थे तो वो आसानी से कट भी जाती थी और फिर अगर वो पतंग कट के कहीं पे जाके वो तंदी जो थी वो अगर हैंग भी करती थी, बेसिकली वो एक धागा होता था, तो वो किसी का जानी नुकसान नहीं करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फेस्टिविटी जो है वो एक इंजूरियस एक्टिविटी में तब्दील हो गई और क्या हुआ कि लोगों ने जहाँ पर एक इंजॉयमेंट करते थे, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते थे, वहाँ पे इसके साथ फायरिंग करना शुरू कर दी। इस धागे को जो है वो उन्होंने शीशा पिघलाकर उसके साथ बनाना शुरू कर दिया और या मांझे की वो बनाना शुरू कर दी और वो इतनी सख्त किस्म की बन जाती थी कि जब वो कटती थी तो जाके किसी पोल के साथ या किसी दीवार के साथ या किसी खड़ी हुई चीज़ के साथ जाके हैंग ऑन होती थी और फिर कोई भी वहाँ से गुजरता था उसके गले में फंसती थी तो वो कट जाती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी थी ये खूनी खेल में तब्दील हो गई। मुझे याद है कि 2005 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सू मोटो लिया तो उस वक्त जो रिपोर्ट पेश की गई उस रिपोर्ट के अंदर 1995 से 2005 तक जो रिपोर्ट हुई अमवात पंजाब के अंदर वो 221 थी और इसी तरह जो इंजर्ड लोगों की तादाद थी वो 6525 थी अराउंड। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इस पर बैन कर दिया और इस पर जजमेंट फिर रिपोर्ट हुई, ये PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 पे, जिसके अंदर ये प्रोसीडिंग के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर इसकी इजाज़त दी गई और उसके नतीजे में किसी इंसानी कीमती जान का ज़िया हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट होगी। इसलिए कि इसमें कोई शक नहीं कि जो आईने पाकिस्तान है वो लोगों को तफरी का हक देता है कि वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी करें और इसी तरह जो पतंग बनाने वाले हैं या तंदी बनाने वाले हैं उनको बिजनेस करने का हक देता है। लेकिन आईने पाकिस्तान किसी को हक उस वक्त देता है अगर वो हक जो है वो किसी की जान का ज़िया ना करे और किसी को इंजरी या नुकसान ना पहुंचाए। अब अभी ये फैसलाबाद के अंदर रीसेंट पास्ट के अंदर आपने देखा है कि एक मोटरसाइकिल वाला बेचारा जा रहा था तो वो इसी तरह जो पतंग थी वो कटी हुई उस पोल पे फंसी हुई थी और उसके गला काट दिया और वो प्रोफ्यूजली जब उसका ब्लड निकला तो वो फौत हो गया। और 2023 के अंदर मुझे एक वाकया याद है और ये वाकया ये क्लैरियन कॉल के तौर पे सबको लेना चाहिए और आपको सुन के भी आपका दिल पसीजेगा। एक हार्ट रेंचिंग वाकया है कि
ایک مرد اور عورت تھے یعنی ہسبینڈ اور وائف, ان کا ایک بیٹا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پنجاب کے اندر لوگ منت ماننے کے لیے جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس, درباروں کے پاس. تو وہ منت ماننے کے لیے گجرات گئے ہوئے تھے کہ اللہ میاں اس کو بہن یا بھائی دے دے تاکہ یہ جوڑا بن جائے اور آپس میں کھیلیں. لیکن جب وہ واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہوئے کیا ہوا کہ بچہ جو تھا وہ آگے بیٹھا ہوا تھا, اس کی والدہ اپنے ہسبینڈ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, اور ایک پول کے ساتھ تندی پھنسی ہوئی تھی اور ادھر ٹرک گزر رہا تھا. اب وہ پول کے ساتھ پھنسا ہوا ٹرک کے ساتھ جب وہ تندی دونوں پھنسی اور بیچ میں وہ بائک جب اس گزرا تو اس کی تندی نے اس کی گردن کاٹ دی. اب وہ آپ صرف تصور کریں کہ اس ماں اور بیٹے کے سامنے اس کے ہسبینڈ اور بچے کے والد کی 3-4 منٹ کے اندر ڈیتھ ہو گئی. اتنا خون جو ہے وہ بڑی سرکولیٹ ہوئی جو اس کی ویڈیو تھی, اور لوگوں نے اس پر بڑا ری ایکشن کیا. تو اب اس طرح کے واقعات جو کسی کی انسانی جان کا ضیاع بنے, وہ اس کو کسی بھی طریقے سے ریکریشنل ایکٹیویٹی یا تفریحی سرگرمی نہیں کہا جا سکتا, بلکہ وہ ایک خونی کھیل ہے, اور یہ خونی کھیل کے طور پر ہی اس کو لیا جانا چاہیے. اسی وجہ سے 2005 کے اندر سپریم کورٹ نے اس پر بلینکٹ بین لگا دیا تھا, اور اس وقت سے ابھی تک اس پر بین ہے. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. بابا آج کا میرا سوال ہے کہ کائٹ فلائنگ اگر اتنا خوفناک ہے تو پھر اس خونی کھیل کو روکنے کے لیے گورنمنٹ نے کیا کوئی قانون بنایا ہے؟ جی بیٹا, اس پر 2001 میں ایک آرڈیننس آیا تھا, لیکن اس آرڈیننس کے اندر خامی یہ تھی کہ اس کے اندر جو سزا تھی وہ بہت کم تھی, اور پھر اس کے اندر بچوں یا بڑوں کی کوئی تخصیص نہیں تھی. مثال کے طور پہ اس کے اندر جو سزا تھی وہ 3 سال تھی, اور اس کا جرمانہ جو تھا وہ 1 لاکھ تک تھا یا بہت تھے. تو اس کو اس طرح سے سیریس نہیں لیا جاتا تھا, تو وہ ایک لوگوں کے اندر ڈر پیدا نہیں کرتا تھا. لیکن نادانی تھی یہ والدین کی بھی اور بچوں کی بھی کہ جب ایک ایف آئی آر کسی پہ ہو جاتی ہے, بے شک وہ بالکل چھوٹے جرم کی ہو, تو اس کا سارا کریئر تباہ ہو جاتا ہے. یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو بتانی چاہیے کہ اگر کسی پر کائٹ فلائنگ کی کوئی ایف آئی آر لانچ ہو گئی تو کل کو اچھے ادارے کے اندر اس کو داخلہ نہیں ملے گا, کل کو اس کو نوکری نہیں ملے گی, اگر وہ باہر جانا چاہتا ہے تو وہ باہر نہیں جا سکے گا. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے, ادروائز بھی آپ کریں تو. لیکن ابھی یہ 2025 کے اندر 2-3 دن پہلے پنجاب گورنمنٹ نے اور پنجاب مقننہ نے ایک قانون سازی کی ہے جس کے اندر اب سزا کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اور تخصیص بھی پیدا کر دی گئی ہے. پہلے یہ کہتے تھے جی یہ بچے ہی کھیلتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, بچے کا آپ نے ایف آئی آر دے کے کریئر تباہ کر دیا ہے. تو اس ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے پنجاب حکومت نے 3-4 ترامیم کی ہیں 2001 والے آرڈیننس کے اندر ہی. پہلی ترمیم کیا کی ہے کہ پہلے قانون کے اندر بچے کا علیحدہ سے ذکر نہیں تھا, اب بچے کا علیحدہ سے ذکر کر دیا, گارڈین کا علیحدہ سے ذکر کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹرز کا ذکر نہیں تھا. یعنی یہ تو جرم تھا کہ جو بناتا ہے, جو اڑاتا ہے, جو سیل کرتا ہے, جو اپنے پاس سٹور کرتا ہے, یہ جرم تھا پاکستان کے قانون کے مطابق. لیکن جو لانے والا تھا, لے کر جانے والا تھا گاڑیوں پہ, وہ جرم نہیں تھا. اب اس قانون کے مطابق اس کو بھی جرم بنا دیا گیا. دوسری بات یہ ہوگی کہ اب جو پتنگ اڑائے گا اس کو 5 سال سزا ہوگی, 5 سال تک اسے سزا ہو سکتی ہے, وہ جیل میں رہے گا, اور کم از کم اسے سزا 3 سال ہوگی, اور اسی طرح اسے جرمانہ جو ہے وہ 20 لاکھ ہوگا, اور اگر وہ جرمانہ نہیں پے کرتا تو سال اور اسے جیل میں رہنا پڑے گا. اور وہ لوگ جو اسے بناتے ہیں, جو اس کو سٹور کرتے ہیں, جو اسے بیچتے ہیں یا اسے لے کر آتے ہیں, لے کر جاتے ہیں لوگوں تک, ان کی سزا اب اس قانون کے مطابق 7 سال تک ہو گئی, اور کم از کم سزا 5 سال تک ہو گئی, اور اس کا جرمانہ 5 ملین یعنی 50 لاکھ بن گیا. اور جو اس کا جرمانہ پے نہیں کرے گا اس کو 2 سال مزید جیل میں رہنا پڑے گا. اب اگر اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچے پہ ایف آئی آر ہو گئی, سارے لوگ کہتے تھے جی کہ بچے کا مستقبل تباہ کر دیا.
اب اس قانون کے مطابق یہ ہو گیا کہ اگر بچے نے یہ کائٹ فلائنگ کی, اگر بچے نے یہ پتنگ اڑائی, تو اس کو پہلی دفعہ اگر اس نے اڑائی تو اس کو جرمانہ کتنا ہوگا, 50,000. اور اب بچے کے پاس 50,000 تو نہیں ہوتا, قانون نے یہ کہا کہ اس کے والد سے لیا جائے گا, اس کی والدہ سے لیا جائے گا, اور اگر وہ بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر ان کو کیا کیا جائے گا, ان کی پراپرٹی بیچ کر لیا جائے گا, اور اگر ان کے پاس پراپرٹی نہیں ہے تو پھر ان کو جیل بھیجا جائے گا, اور اگر وہ دوسری دفعہ کرتا ہے تو اسے ₹1,00,000 جرمانہ ہوگا. اور وہ کس سے لیا جائے گا, ان کے والدین سے. اگر وہ نہیں دیں گے تو ان کی پراپرٹی سے لیا جائے گا, اگر پراپرٹی بھی ان کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ جیل میں جائیں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی قانون سازی ہے. اب بچوں کو اور والدین کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اس جیل سے بچیں اور اپنے بچوں کو مستقبل سے بچائیں, تاکہ ان کے اچھے اداروں میں داخلے ہو سکیں, ان کو باہر جا سکیں, تاکہ وہ ہنسی خوشی رہ سکیں. اگر ایک بچے پہ FIR ہو جاتی ہے اور وہ جیل میں چلا جاتا ہے تو اس کی ماں تو روتی رہے گی نا سارا دن, اور اس کا والد بھی روتا رہے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے نا کہ آپ پہلے سے بچوں کو سمجھائیں. آپ کا کوئی سوال نوال؟ السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. بابا, حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ہم بچے کس طرح انسانی قیمتی جانیں بچانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ شاباش بیٹا. دیکھیں, سب سے جو مین کردار میرا خیال ہے کہ اس میں بچے کردار ادا کر سکتے ہیں. کیسے کہ دیکھیں, بچے کوئی بھی بات اپنی منا لیتے ہیں نا اپنے پیرنٹ سے ضد کر کے, تو اگر بچے سارے اپنے گھروں میں جا کے یہ کہیں کہ اب ہم پتنگیں نہیں اڑانے دیں گے. اب پتنگیں کہاں پہ اڑاتے ہیں, چھت پہ, گھر کی چھت پہ ہے نا. تو آپ اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, کوئی بھی جو پتنگ اڑاتا ہے اس کو خود منع کریں. اپنے والدین کو کنونس کریں کہ اب آپ پتنگ نہیں اڑائیں گے. اس لیے کہ اگر دیکھیں کسی ایک بچے کی جان کا ضیاع ہوتا ہے تو اس کی ماں کے ساتھ کیا بیتے گی, وہ روتی رہے گی بیچاری ساری زندگی کہ یہ میرا بچہ. اور پھر اس سے بڑی بات کیا ہے کہ جب ایک بچے کی جان جاتی ہے یا ایک بڑے کی جان جاتی ہے تو اس وقت قاتل کا بھی نہیں پتہ چلتا. اب دیکھیں, اگر یہاں پہ کسی نے پتنگ اڑائی ہے تو اس کی ڈور کٹ کے وہ کہیں دوسرے محلے میں جا کے کسی کی گردن پہ لگ کے اس کی جان کا ضیاع کر دے گی یا اسے زخمی کر دے گی, تو پتہ تو نہیں چلے گا کہ کس نے یہ پتنگ اڑائی تھی, تو کس کو پکڑیں گے. تو اس لیے یہ جو جرم ہے یہ ایک اجتماعی قسم کا جسے ہم کہتے ہیں وہ جرم ہے. تو اس کو اجتماعی طور پر ہی روکا جا سکتا ہے. تو آپ کمٹمنٹ کریں, آپ اپنی کلاس میں اپنی دوستوں کو, اپنی کلاس فیلوز کو یہ ساری بات بتائیں گی, آپ اپنی دوستوں کو, کلاس فیلوز کو, اور آپ اپنی دوستوں اور کلاس فیلوز کو آپ کمٹمنٹ کرتی ہیں؟ یس. اور اپنی دوستوں سے بھی کمٹمنٹ لینی ہے اور اپنی یہ گفتگو اپنے اسکول کے اندر دکھانی ہے, تاکہ ہم اس معاشرے کو بچوں کی قیمتی جانیں اور ان کے والدین کی قیمتی جانیں, بچوں کا مستقبل اور ان کو اچھے اداروں سے محروم کرنے کے حوالے سے سدباب کر سکیں, اور یہ جو ایک خونی کھیل ہے اس کو ہم روک سکیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس موضوع پر آپ کو بھی مناسب اور اچھے جوابات مل چکے ہیں, اور ہمارے سننے والوں کو بھی, اور کافی حد تک ہمیں آگاہی ہو چکی ہے کہ اب پتنگ بازی یا پتنگ بنانا, پتنگ اڑانا, پتنگ بیچنا, پتنگ سٹور کرنا, پتنگ ٹرانسپورٹ کرنا, یہ سارے کے سارے جرائم ہیں